बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुशरिकीन मक्का उस वक़्त जो है वो बुत परस्ती में मुब्तला थे। अब हमें ये क्लियर होना चाहिए पहले कि बुतों की पूजा क्यों की जाती थी। असल में वो समझते थे, जैसे कुछ लोग जो हैं वो सूरज परस्त थे, सितारा परस्त थे, वो समझते ये हैं कि वो उसकी रूह एक बुत बना लेते ख्याली, और उस ख्याली बुत को एक बना के समझते कि इसकी रूह का उस देवता के साथ तल्लक है, उस सूरज के साथ तल्लक है। जब हम इस बुत के सामने खड़े होंगे तो असल में हम उसके सामने खड़े हो रहे हैं जो देवता है, जो बारिश का देवता है, जो हवा का देवता है, जो रोशनी का देवता है, जो रिज़्क़ का देवता है। तो वो इस कॉन्सेप्ट के साथ उसके सामने जाते, उसके सामने जो है वो प्रसाद रखते, उससे मांगते, उसी को जो है वो अपना मलजा व मावा ठहराते। ये थी बेसिकली बुत परस्ती। इसी तरह अगर हम बुत परस्ती को देखें कब्र परस्ती के साथ, तो कब्र परस्ती में भी कॉन्सेप्ट हमारे यही हैं कि हम यहाँ पे आए हैं और या के इसके अंदर वो रूह है जिससे हम मांग रहे हैं। हालांकि वो तो आलम बरज़ख में चली गई, वो तो अल्लाह ने कहा कि जो दुनिया से चले गए वो बात खत्म हो गई। अब वो ये बार बार कहा जाता है कि जिस दिन वो उठाए जाएंगे, जिस दिन वो उठाए जाएंगे, तो जिस दिन वो उठाए जाएंगे उस वक्त तक तो कोई वजूद नहीं है, उस वक्त तक तो बात खत्म है। तो ये एक कॉमन चीज है, ये मुमासलत है बुत परस्ती में और कब्र परस्ती में, कि हम हकीकतन उस कब्र को नहीं पूज रहे होते। वो जो कहते हैं कि उसकी रूह उसमें है, अब वह जहां के अगर पुकारेंगे तो क्या ख्याल होता है कि वो सुन रहा है हमारी, हालांकि वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, वो खुद मोहताज हैं। इसी तरह जिस तरह के वो जिनकी मबूदों की, जिन बुतों की वो परस्तश करते थे, वो भी मोहताज हैं। क्या सूरज अपनी मर्जी से निकल सकता है और अपनी मर्जी से गुरूब हो सकता है? अगर अपनी मर्जी से होता तो लाखों करोड़ों साल से वो निकला आ रहा है, वो जो है वो खुद क्यों जो है वो दाएं बाएं जो है वो नहीं हो जाता, खुद जो है वो 2-4 मिनट अपनी मर्जी से आगे पीछे हो जाता। वो तो मजबूर है, वो महकूम है कि एक जिस ताकत ने उसके ऊपर जो है वो उसको चाबी लगाई है उसके अहकामात को माने। अब इसी तरह कुछ लोगों ने जो है वो फरिश्तों को जो है वो समझ रखा था कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की ये जितने बुत थे ना, ये लातो, इज़ा, ये मनात, ये सारे के सारे जो हैं वो मुन्नस नाम हैं। वो लोग क्या कहा करते थे कि ये फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। बेटियां कैसे कि जिस वक्त कुछ को अल्लाह ने जो है वो काम तफीज कर रखे हैं, जैसे मिकाइल है, जिब्राइल है, दूसरे फरिश्ते हैं, कोई हवा का फरिश्ता है, कोई जो है वो बादलों का फरिश्ता है, कोई किसी चीज का फरिश्ता है। बेसिकली वो अल्लाह के कहे के ऊपर जो है वो काम करने पे मामूर हैं। तो ये उनके नाम रख के उनके बुत उन्होंने सामने गढ़ के सामने रख लिए हुए थे और उनकी वो इबादत करते थे। अब वो भी एक कौम है। इसी तरह मुझे एक बात बताइए, क्या हमने कभी किसी फरिश्ते को देखा? हम कैसे कहते हैं, फिर कह सकते हैं कि फिर ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, ये मिकाइल है, ये इजराइल है, ये फलां, ये किसने बताया? हमें बताया कुरान पाक ने। जब हमें कुरान ने बताने का मकसद क्या था? ताकि हम उस अल्लाह की अजमत के और किबरियाई के कायल हो जाएं कि वो अल्लाह जिसके फरिश्ते भी महकूम हैं, जो फरिश्ते भी जो है वो अल्लाह के कहे ऊपर जो है वो चलते हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं फरिश्ते जो है वो मजबूर वो हैं करने के लिए। उनमें कोई नफ्स नहीं है, उनमें सिर्फ अतात है, उनमें नाफरमानी नहीं है। वो अल्लाह के किसी हुक्म से नाफरमानी नहीं कर सकते, अपने तय कुछ भी जो है वो नहीं जो है वो सोच सकते, ना कुछ कर सकते। अब अल्लाह सुब्हाना ताला जब इन्हीं मुशरिकीन को जो है वो कह रहे हैं, इन्हीं मुशरिकीन के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह उस दिन व यौमा यहशुरुहुम, और जिस दिन यहशुरुहुम वो जमा करेगा। हाशरा क्या होता है? हे शीन रे, जमा करेगा। या लामाते मज़ारे इस्तेमाल हुआ है, हम गायब की ज़मीर लगी हुई है, जमीया सबको। और जिस दिन वो सबको जमा करेगा, सब से मुराद है जितनी मखलूकात हैं, जिन्नों, इंस, फरिश्ते, सबको उस दिन वो इकट्ठा करेगा। सुम्मा फिर यकूलू फरमाएगा अल्लाह सुब्हाना ताला, या जो है वो लामत अल्लाह की तरह, अल्लाह की जो है वो लगी हुई है, या यकूलु लिल मलाइकाति, फिर वो कहेगा लिए फरिश्तों से आ इस्तफामिया इस्तेमाल हुआ है, ये एक अलहदा लफ्ज है। क्या हाउलाई,
ہاؤلائی اس میں اشارہ قریب کا جمع ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاذا یہ ایک، ہاذان یہ دو، ہاؤلائی یہ سب، یہ جمع مذکر کے لیے بھی ہاؤلائی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہاذہی ہاتان ہاؤلائی، کیا یہ سب ایاکم، ایا لفظ ہم روز پڑھتے ہیں، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، ایا صرف اور صرف کم تمہاری، کانو تھے وہ یعبدون، کیا یہ سارے تیری عبادت تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ ہے جو جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ اس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے آہَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس دن فرشتوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دن جو ہے وہ مسیح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تو کہہ کے آیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں ان میں سے اللہ میں سے ایک ہوں؟ اللہ مجھے کیا پتا، مجھے تو نے اٹھا لیا تھا، میرے بعد کیا کیا ہے یہ ان کو پتا ہے۔ اب یہاں پہ فرشتے بھی اس وقت جو ہے وہ اس بات کے انکاری ہو جائیں گے، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت انکاری ہو جائیں گے۔ یہی سوال دوسرے انداز میں سورہ فرقان میں جو ہے وہ کہا گیا ہے، انتم اضللتم عبادی ہاؤلائی، کیا تم نے میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ یہ سب سے سوال ہوگا جو بھی جو ہے گمراہی کا جس کے نام پہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے ٹھپا، کہ فرشتوں نے، جنوں نے، حضرت مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی تم کہہ کے آیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ اللہ مجھے کیا پتا، میں تو دنیا سے، مجھے تو نے بلا لیا، پیچھے کیا کرتے رہے مجھے اس کا، انتم اضللتم، کیا تم ان کو گمراہ کرنے والے تھے عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی ام ہم ضلوا السبیل، یہ خود گمراہ ہو گئے؟ تو اس وقت وہ تو انکاری ہو جائیں گے۔ جس کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور کھڑا کر کے جواب لیا جائے گا، اور وہ سارے کہہ دیں گے کہ اللہ ہمیں کیا پتا، ہم تو نہیں کہتے تھے۔ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، قالو کہیں گے، فرشتے کہیں گے، سبحانک پاک ہے تو، پاک ہے اللہ، انتا ولینا، ہمارا تو صرف تو ہی دوست ہے، انتا انتی انتما انتم، یہ ضمیر ہے جو ہے وہ حاضر کی، یہ کون سی ضمیر ہے؟ منفصلہ ضمیر ہے جو الگ کھڑی ہوتی ہے، انتا ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے، من دونہم، سوائے ان کے ساڈا کوئی تعلق نہیں، ہمارا صرف تو ہی ولی ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ تھے وہ عبادت کرتے جن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی، اس میں بھی وہ توالد و تناسل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کس سے بنے ہوئے ہیں یہ؟ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی نیک اور بد ہیں۔ شیطان کس سے بنا تھا؟ وہ بھی جن تھا، بلکہ یہ تھے عبادت کرتے جنوں شیطانوں کی۔ اس میں بھی جو نیک ہیں وہ نیک نہیں، جو بد ہیں، جو شیطان ہیں، جو سرکش ہیں، جو شیطان کے بچے ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی یہ عبادت کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تھے جنوں کی عبادت کرتے، یہ تھے شیطانوں کی عبادت کرتے۔ کیا کہ شیطان ان کو بہکاتا تھا، شیطان ان کو نت نئی راہیں دکھاتا تھا، اور پھر یہ شیطان کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ کسی کے پیچھے چل پڑنا ہی اس کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ اکثرهم اکثریت ان کی، کن کی؟ ان اشخاص کی، ان لوگوں کی، بہم ان پر، کن پر؟ ان جنوں پر، مومنون ایمان رکھتے تھے، مانتے تھے۔ اکثریت ان کی انہیں کوئی مانتی تھی۔ ہر وہ چیز، دیکھیں شیطان کی تعریف کیا ہے؟ شیطان کی تعریف طاغوت، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص، ہر وہ شے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منافی ہو، وہ طاغوت میں آتی ہے۔ وہ شیطانی حربہ ہوتا ہے، وہ شیطانی چال ہے، ہر وہ چیز۔ تو اکثریت ان پہ ایمان رکھتی تھی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ فرشتے کہیں گے، اور فرشتے یہ کہہ کے بری الذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، اس دن، لا یملکو، لفظ کیا ہے؟ ملک۔ ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اختیار رکھنا، مالک ہونا۔ نہیں وہ اختیار رکھیں گے۔ لا یملک بعضکم لبعض، بعضکم بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے۔ اب اس کا ترجمہ ہم سیدھی طرح کرنے کے قابل ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے، اس دن کوئی ایک دوسرے کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھے گا، نفعا ولا ضرا، نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان۔
उस दिन कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई सफारशी, कोई शख्स जो है किसी दूसरे के लिए कोई इख्तियार नहीं रखेगा, उसकी मिल्क में ही नहीं होगा। सारे मजबूर व महकूम अल्लाह के सामने जो है वो होंगे। किसी की जुर्रत नहीं होगी अल्लाह के सामने जो है वो लब जो है वो खोल सके, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके। सिफारिश सबसे बड़ी शफाअत कुबरा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। या फिर जिसके लिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया भी था पिछले दिनों कि शफाअत भी तीन तरह से ही है। एक जिसको अल्लाह कहेंगे वो कर सकेगा, एक जिसके लिए कहेंगे अल्लाह उसके बारे में हो सकेगी, और तीसरा जिस गुनाह के बारे में बख्शिश का इरादा अल्लाह का होगा उसके बारे में कहेंगे, इस जुर्म के बारे में। ये कॉन्सेप्ट ये बड़ा नैरो जो है वो हो जाता है इसका एरिया। कोई इख्तियार नहीं रखेगा किसी दूसरे के ऊपर। आज जो कहते हैं अल्लाह की बेटियां हमें बचा लेंगी, ये लात उज़्ज़ा, ये जो है मनात और ये दूसरी चीजें ये बचा लेंगी हमें, ये मबूद बचा लेंगे, ये बुजुर्ग हमारे खातिर जहां पे, तो जब क्लैरिटी के साथ कुरान कह रहा है फल यौमा ला यमलिकु बादुन लिबादिन नफ़अन वला दर्रा, उस दिन कोई किसी दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ना किसी नफे का मालिक होगा ना किसी नुकसान का मालिक होगा। एक मालिक होना क्या, उनके पास इख्तियार ही नहीं होगा। वनकूलू, नकूलू लफ्ज़ ना नून जो है वो अलामत मुज़ारे इस्तेमाल हुआ, और हम कहेंगे लिल्लज़ीना, उन लोगों से ज़लमू जो जुल्म जालिम थे। जालिम कौन थे? जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, जो जालिम थे, जो गुनाहगार होंगे। ज़ूकू लफ्ज़ किससे है? ज़ाका का मतलब क्या होता है? चखना। वाव जमा के लिए लगा है, चखो अज़ाब नार, आग का अज़ाब, अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम झुटलाते थे। जब तुम्हें कहा जाता था कि तुम्हें जो है वो जहन्नम के अजाब का सामना करना पड़ेगा, कौन सी जहन्नम, किसने देखी, कब आएगी, यही इसका झुटलाना होता है, यही इसका इस्तेहज़ा होता है। तो जो झुटलाने वाले हैं, जो जालिम हैं, उनको कहा जाएगा उस दिन ज़ूकू अज़ाबन नार, चखो आग का अजाब, धुकेल दिया जाएगा उन पे। इस हद तक अजाब होगा कि पहली ही आग की लिपट से सारा गोश्त उतर जाएगा, और लोग उसको इस तरह जो है वो जिस तरह एक चादर नहीं बंदे के पास होती, उस चादर को लपेट लपेट के साथ इकट्ठी करके इस तरह उसकी जिल्द होगी, उस जिल्द को इकट्ठा करके इस तरह जो है वो चल रहा होगा। ज़ूकू अज़ाबन नार, चखो अब अजाब का नार, अजाब का जो है वो आग का अजाब जिसके तुम जुटलाया करते थे। यहां तक तो बात होगी उन बुतों के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बुत परस्ती में और कब्र परस्ती में कोई फर्क नहीं है। बुत परस्ती में भी हम किसी को अज्यूम करते हैं कि इसकी रूह का इसके साथ, इस बुत के साथ तल्लक है, हमने खुद ही बनाया हुआ है, खुद ही उसको नाम दिया हुआ है कि वो आती होगी, सुनती होगी। इसी तरह ही हम कब्र परस्ती के बारे में भी यही है कि इसके अंदर इस फलां बुजुर्ग की रूह होगी, वो रूह हमारी बात वो कैसे सुन सकती है। अल्लाह बार बार जब कह रहा है यौमा यहशुरहुम, जिस दिन उठाए जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अल्लाह के ऊपर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हम इस्तेहज़ा कर रहे हैं, हम तक उसको जो है वो झुठला रहे हैं। जब अल्लाह ने कह दिया कि जिस दिन चले गए उसके बाद जो है वो आलमी बरज़ख शुरू हो गया, और फिर जब उठाए जाएंगे तो उठाए जाएंगे, दरमियान में कोई कुछ नहीं है। अब इसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं छोड़ते कि ये जी हमारे आबा अजदाद करते आ रहे थे। देखिए, आबा अजदाद के नाम के ऊपर बहुत सारी चीजें हम अडॉप्ट किए हुए हैं, हम चुको चाहे हमारे पास कुरान रोशन दलील लेके सामने खड़ा हो, हम फिर भी नहीं मानते। हम कहते नहीं, ये तो फरा मेरे प्यो दादे कर दे ऐसी, तुम बहुत सियाना हो गया, प्यो दादे हमारे पागल थे। देखिए, बड़ा क्लैरिटी के साथ ये पैगाम है। मैं अगर आज कुछ गलत कर रहा हूं, क्या मैं चाहूंगा मेरी औलाद जो है वो मेरे इस गलत किए के ऊपर इसको रिपीट करके, इसको करके मेरे गुनाहों में इजाफे का बायस बने, ना कि मेरे लिए सदका जारिया बने। तो जब किसी को कोई अकल आ जाए, जब सामने चीज आ जाए, तो फिर अकली दलील के साथ लोग, जब किसी के पास कोई दलील न होती इस कुरान के कुरानी आयात के बारे में, तो फिर क्या करते हैं? फिर दलील की बजाय जो है ना वो अपनी हट दर्मियों पे आ जाते हैं। हमारे आबा अजदाद ये करते आए थे, हम तो यही सुनते आए हैं। भाई, तुम सुनते आए हो, अगर तुम्हारे पास वो नहीं पैगाम पहुंचा, तुमने कोशिश नहीं की कुरान पढ़ने की, सुन्नत रसूल को देखने की, तो आज वक्त है देख लो। बजाय इसके कि तुम वही सब कुछ करके जो है वो उनके लिए जो है वो अजाब में अजाफे का बायस इसीलिए कि जो किसी ने बद काम शुरू किया, वो जो उसके पैरवी करेंगे, जितना गुनाह उन पैरवी करने वाले को होगा, उस बद काम के करने के शुरू करने वाले को भी होगा।
اور جس نے کوئی نیک کام شروع کیا، اس نیک کام کرنے کا کسی کو کہا، تو جو نیک کام کرے گا کرانے والے کو اتنا ہی ثواب اس کا ملے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں، تو تتلا تلاوتن سے پڑھا جانا، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، کھلی کھلی روشن۔ یہ قرآن کھلا کھلا ہمیں بتا نہیں رہا؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا ہماری عقل ماری گئی ہے کہ جب وہ کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے، نہ کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا، تو پھر ہمیں کون سی اور راکٹ سائنس چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے؟ ہم پھر کیوں یقین نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر جب قرآن کھلا کھلا ہمارے سامنے ہے؟ پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر کھلی کھلی ہماری آتیں، کالو، وہ کہتے ہیں ما ہاذا، ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا۔ ایک تو ماں کے چار ہوتے ہیں، ماں موصولہ، تجبیہ، استفہامیہ اور نافیہ۔ اور نافیہ اگر ماں بعد الا آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ نافی ہے۔ نہیں ہے یہ مگر رجلن، بندہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے یہ ایک شخص، یریدو، وہ چاہتا ہے، یریدو لفظ ارادہ، ارادہ یریدو، اس نے چاہا، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، ان یسدکم، یہ کہ وہ صدا، صاد دال دال، یہ 1.5% والے حروف میں شامل ہے، بار بار استعمال ہوتا ہے، یہ کہ وہ روک دے تمہیں، اما لفظ کیا ہے؟ سوری، ان ما، اس سے جو، کانا ہو تم، تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤکم، یہ تو وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اپنے آباء و اجداد کی عبادت سے روکتے۔ یہ پیغام تو 1400 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ کتنی اس وقت رسومات ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر رکھی ہیں جی، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، اب وہ بات یہ ہے کہ اگر پچھلے کچھ صدیاں جو ہے وہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور ہندوؤں کی چیزیں ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو کنٹینیو کریں؟ جب قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، جب پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کا پیغام یہ ہے، تو کس چیز نے ہمیں باندھ رکھا ہے کہ ہم ان کو ابھی بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ اب صرف اور صرف، میں کچھ نہیں کہتا، شادی بیاہ اور فوتگی کے اوپر رسومات دیکھ لیجئے، کہاں تذکرہ ہے قرآن میں، کہاں حدیث میں، کہاں صحابہ نے یہ کچھ کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ہمیں کہیں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے؟ جب ہمیں حوالہ نہیں ملتا تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے۔ یہ ایک شخص ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ہمیں روک رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس کی ہمارے آباء و اجداد کرتے آتے تھے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ مگر، الا مگر، افکن، جھوٹ، مفترا، گھڑا ہوا۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب باتیں ہیں، آج تو امپلیمنٹ نہیں ہیں۔ وہ کہتے کیا تھے کہ یہ قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ محمد کا گھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خود بنا لائے ہیں۔ حالانکہ کتنی دفعہ ان کو چیلنج دیا گیا کہ اس طرح کی کتاب اگر لا سکتے ہو تو لاؤ، کچھ بنا کے لے آؤ، کچھ صورت بنا کے لے آؤ، کچھ چند آیات ہی بنا کے لے آؤ، اور جاؤ جس کو مرضی دنیا سے بلا لو، جس کو چاہے اپنا ساتھی بنا سکتے ہو بنا لو۔ نہیں کر سکے وہ، جب نہیں کر سکتے تو پھر کس بنا کے اوپر اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ الا افکن، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، جو کافر ہیں اس کے، للحق کے، حق کے، حق کیا ہے؟ حق ہے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے۔ اور یہ صرف ہم پہ زبان نہیں صرف لاگو نہیں ہوتا کہ ہم نے کہہ دیا اور بس بات ختم، ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ آمنو و عاملوا الصالحات، جب تک آمنو کے ساتھ عمل صالح نہیں ہوگے تب تک گزارا نہیں ہوگا۔ آمنو و عاملوا الصالحات، اگر یہ ایسے نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کہتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو پھر ہم ایمان کس چیز پہ رکھتے ہیں، یقین کس چیز پہ ہے؟ جب تک ہم اپنی زندگیوں سے ثابت نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پہلے اس کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اچھا گورنمنٹ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔
یہ دین میرا جو ہے، یہ دین تیرے میرے کے لیے بولنے کے لیے میرے لیے بہت اچھا ہے، لیکن یہ امپلیمنٹ تو نے کرنا، میں نے نہیں کرنا۔ جب تک ہم اپنی ذات سے اس کو شروع نہیں کریں گے تب تک یہ دین نہیں پھیل سکتا۔ آپ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، آپ کریں گے، آپ کے بچے آپ کو دیکھا دیکھی، اور یہ پیار سے، حسن سے، یہ لٹھ لے کے یا تلوار سے دین نہیں پھیلتا، دین پیار سے پھیلتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، رول ماڈل نہیں بنیں گے، تب تک ہم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ پہلا سبق، ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ جو اندر ہے وہ باہر ہونا چاہیے۔ اندر کچھ ہیں، ہم باہر کچھ ہیں۔ یقین مانیے اسی ایک بات کو ہم لے کے چلیں، ہماری چیزیں جو ہیں وہ سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ وقال الذین کفروا للحق، اور وہ لوگ جو حق کے انکاری ہیں، جو نہیں مانتے، جو کافر ہیں حق کے، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس حق، ان ھذا الا سحر مبین، کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر کھلا کھلا جادو۔ اب ساری عمر مشرکین تو یہی کہتے رہے یہ قرآن جادو ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ خود گڑا ہوا ہے، یہ مفتری ہے، یہ سب کچھ یہی کہتے کہتے چلے۔ اب وہ تو یہ کہتے کہتے چلے گئے، اور ہم نے اس کو ثواب کے لیے، سال ثواب رسول ثواب کے لیے رکھ کے بس ثواب کا کام سمجھ کے اس کو رکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن تو ضابطہ حیات ہے، وہ تو مجھے بتاتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جب میں نے زندگی ہی اس کے کہے کے اوپر نہیں گزارنی، یہی اس کا جھٹلانا ہے، یہی اس کا نام ماننا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا تم ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے، هَٰؤُلَاءِ، کیا یہ سب ایاکم کانوا یعبدون، تمہاری باتیں کرتے تھے؟ اس دن جو جو ہوگا، جس جس کو اللہ کے علاوہ جس جس کی بات مانتے ہیں، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا تو نے مجھے بہکایا، وہ کہے گا میں نے تجھے کہا تھا، میں تیری گردن سے پکڑ کے لے کے آیا تھا تمہیں۔ اب وہ کہیں گے اللہ اس کو دگنا عذاب دے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں کیوں دگنا عذاب دے۔ اصل میں ایک دوسرے کو دل ٹھنڈا کرنے والی باتیں ہوں گی۔ عذاب سب کو وہاں پہ جو ہے وہ ہوگا۔ کالو، ان سب کو جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، کالو کہیں گے، فرشتے کہیں گے، سبحانکا، پاک ہے تو، پاک ہے آپ اللہ، انت ولینا، ہمارا تو صرف تو ہی کارساز ہے، ہمارا تو دوست، ہمارا ساتھی، سب کچھ تو ہی ہے، من دونہم سوائن، کہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے، ہماری صرف تمہیں پتہ ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تھے شیطانوں کی عبادت کرتے، جنوں کی عبادت کرتے۔ اس لیے پرٹیکولرلی جن کا لفظ یہاں پہ لایا گیا کہ شیطان بھی آگ سے بنا تھا، شیطان بھی جنوں میں سے تھا۔ شیطان جنوں میں سے بھی جو نیک جن ہیں اور بد جن ہیں، تو جو بد جن جتنے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان ہیں، اور یہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ نیک انسان ہیں اور جو برے انسان ہیں وہ شیطانوں کی ہی دوسری شکل ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بل کانوا یعبدون، بلکہ یہ تھے جنوں کی عبادت کرتے۔ اکثرهم بہم مومنون، اکثریت ان کی ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتی تھی۔ ایمان رکھنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، یہ نہیں کہ ان کے سامنے سر سجود ہوتی تھی، یہ کہ ان کی بات مانتی تھی، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ان کی بات مانتی تھی۔ یہی ایمان لانا ہوتا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس اس دن کوئی اختیار ایک دوسرے کے اوپر کوئی نہیں رکھے گا، نہ کوئی کسی نفع کا نہ نقصان کا۔ کوئی اس دن نہیں کہے گا کہ ہاں میری انیکیاں لے لے، اس کو بچا لو، کوئی نہیں کہے گا۔ اس وقت جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی نیکیوں کے پیچھے۔ اگر میرا حق میرے باپ کی طرف بھی نکلتا ہوگا تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں لوں اس کو۔ اس وقت بہن کی طرف نکلتا ہوگا، بھائی کی طرف نکلتا ہوگا، بیٹے کی طرف، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس وقت ہوگا کہ ہاں میرا حق مجھے دیا جائے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو اب اس عذاب کو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اچھا بڑی دور ہے، آئے گی، دیکھی جائے گی، کب آئے گی؟ روز آتی دیکھتے نہیں ہیں ہم، روز عذاب آتے ہیں، روز ہمارے دائیں بائیں، جو مر گیا قیامت اس کے لیے آ گئی، اس لیے کہ اس کے اعمال کا دروازہ تو بند ہو گیا اس دن، اس کے بعد سے کوئی اعمال نہیں ہے۔ اس کے بعد سے پھر وہ منتظر ہوگا کہ ہاں میں اولاد چھوڑ کے آیا تھا، اب اولاد میں نے پالی ہوگی حرام کی کمائی سے، کیسے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ کیسے میرے لیے دعا کر کے بھیجے گی وہ؟ اگر تو میں نے ان کو جو ہے وہ حلال کا لقمہ کھلایا ہوگا، اپنے من کو مارا ہوگا، تو پھر تو میں توقع رکھوں کہ ہاں میرے لیے وہ کچھ کرے گی۔ اگر میں ان کو جو ہے وہ حلال کے نزدیک نہیں آنے دیا ہوگا، حرام کے ایسی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں ان کو لگاتا رہا ہوں گا، حرام کا پالتا رہوں گا، تو کر سکتا ہوں میں کہ وہ ہوگی؟
ایک نیم کے درخت سے، کیکر کے درخت سے کیا جو ہے وہ میں آم یا انگور کا پھل جو ہے وہ تو کو رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر میں اس وقت کیا کروں گا؟ اس وقت تو پھر میں رحم و کرم پہ ہوں گا ان کے اوپر، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے رحم و کرم پہ۔ چکھو اب عذاب اسی کو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، کھلی کھلی آیتیں، قالوا ما ھذا افک ما ھذا الا رجل یرید، وہ یہ نہیں کہتے نہیں یہ تو صرف وہ بندہ ہے جو روکتا ہے تمہیں، ان یصدکم عما کانوا یعبدوا اباکم، کہ وہ روکتا ہے تمہیں اس چیز سے جس کے اوپر تمہارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے آباء و اجداد، اگر خدا نہ خواستہ، میں اس لیے اوپر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا میری اولاد وہ غلطی کرے، میں نہیں چاہوں گا کہ میرے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے وہ، میں چاہوں گا کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو میری اولاد کو چاہیے کہ جہاں پہ میں غلط ہوں مجھے روکے، میں چلا گیا ہوں اس دنیا سے، اس کے بعد سے میری اس غلطی کی پیروی نہ کرے، بلکہ جو کوئی اچھا کام ہے اس کی پیروی کرے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے بجائے کہ میرے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے۔ تو کیا جتنا میری اولاد میری چاہتی ہے، میں اپنے ماں باپ کو اتنا نہیں چاہتا؟ میں اپنے ماں باپ کو بخشوانا نہیں چاہتا؟ میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ کہو جو وہ دنیا سے چلے جائیں، کہو ان سے یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو کیا میں نہیں چاہوں گا؟ جب میں چاہوں گا تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے ہے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں آج راہ سیدھی کر لینی چاہیے۔ اس سے نہ صرف میرا بھلا ہوگا بلکہ میرے آباء و اجداد کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ بجائے آنکھیں بند کر کے ایک ہی لائن کے اوپر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس لائن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، پیو دادی دیاں گلاں چھڑ دیتی ہیں۔ اب پیو دادا زیادہ عزیز ہے یا قرآن میرے پاس زیادہ عزیز ہے یا رسول کا کہا ہوا میرے لیے سب سے زیادہ ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک میں اس کو اپنے ماں باپ، اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو رول ماڈل سامنے ہے، اب اس رول ماڈل کو مان لیں گے تو بچت ہے، نہیں تو کوئی بچت نہیں ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ ایک گھڑا ہوا۔ وقال الذین کفروا للحق، اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا کھلا جادو۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، سوچنا ہم نے ہے، مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ جو چلے گئے ان کی مہلت ختم ہو گئی، ہمیں سوچنا ہے، ہم سوچ لیں گے، راہ سیدھی کر لیں گے تو کامیابی مقدر ہوگی، نہیں تو پھر ہم بھی وہ کاش والی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاک